अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। दुनू टीवी के प्लेटफॉर्म से आपके सामने मुखातब हूं। आज एक ही मौजू पे बात करेंगे जो एक नाखुशगवार वाक़या बदकिस्मती से पेश आया सरियाब रोड पे, जिससे जो है जानी जो कीमती जानों का ज़ाहिर नुकसान हुआ है। तो इस बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है और साथ में फ़ीडबैक देना है। अच्छा जी, ये जो वाक़या हुआ है सरियाब रोड पे, इसमें कल रात को ही हमें पता चला कि जी हालांकि दो वाक़े हुए थे। एक ये हुआ था कि एसपीडी रोड पे कोई शायद कोई ब्लास्ट हुआ था, उसका फिर बाद में पता नहीं चला। कुछ लोग कहते हैं कोई ख़ुदकुश था, वो कहीं जा रहा था तो ब्लास्ट हुआ तो एक ही बंदा जो ख़ुदकुश था वो मर गया। असल में मामला इस तरफ, हमारा ध्यान इस तरफ था। लेकिन बाद में पता चला कि जी सरियाब रोड के जो बस टर्मिनल्स हैं वहाँ पे काफ़ी सारे, वहाँ पे कोई वाक़या हुआ है और कोई फायरिंग मैरिंग का वाक़या हुआ है। अच्छा, शुरू में पता नहीं चला कि मामला क्या हुआ है। बाद में पता चला कि जी लेडी और रैसानी ट्राइब के दरमियान झगड़ा हुआ है और फायरिंग हुई है। और उसमें जो है लेडी ट्राइब के एक छोटा 22-25 साल का नौजवान, शायद बरामदा उनका नाम है, बरामदा लेडी, वो इसमें जाम बाक हुए थे। और साथ में जो है हारून रैसानी साहब, जो ज़रा कि नवाब फैमिली से हैं, उनका भतीजा है, नवाब असलम रैसानी साहब के भतीजे हैं, वो भी इसमें जाम बाक हुए हैं। और साथ में एक लेवी जालकर वगैरह वो भी जाम बाक हुए थे। शुरू में पता नहीं चल रहा था। जब स्टार्ट की जो ख़बरें आई तो ज़ाती तौर पर मैं बड़ा शौक़ था कि यार खुदा न ख्वास्ता एक कबायली एक झगड़ा शुरू हुआ है। हमने यहाँ पे बलूचिस्तान में कबायली झगड़ों के नुकसान काफ़ी भुगते हैं। हमने रिंद रैसानी का झगड़ा भुगता है, हमने जत्तक और लेडी का, लांगा और लेडी का, मोहम्मद हसनी का, हालिया दिनों में वड में जो मेंगलों का आपस में एक मामला चल रहा है, सन्नाड़ी और मेंगलों का चल रहा है। मतलब अगर गिनने में आ जाएं पूरी किताब बनेगी। लेकिन जो कबायली झगड़े हैं ना, ये इनमें ज़रा कि ये ख़त्म नहीं होंगे गिनते गिनते। कुछ दोस्त चाकर खान रिंद और ग्वारम लाशारी से लेकर अब तक की जो एक कहानियाँ हैं, जो किस्से हैं, जो फसादात हुए हैं बलोचों का आपस में, वो बयान करते हैं। ज़ाहिर है कि गुज़िश्ता 500-600 सालों की अगर हम तारीख़ उठा के देखें तो हमारे सबसे ज़्यादा अगर बलोच मारा गया है वो कबायली झगड़ों में मारा गया है। लेकिन कल का जो वाक़या है वो कोई कबायली झगड़ा नहीं था। अब तक की जो इतलात आ रही है, हालांकि शुरू में मीडिया की जानिब से मिस रिपोर्टिंग हुई, जाने कि एमरजेंसी में इस हड़ा दौड़ी में मिस रिपोर्टिंग भी होती हैं। तो माजरत करना चाहिए हम जैसे लोगों को, जो बुनियादी इन्फॉर्मेशन, आधे अधूरे इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे ख़बरें चली हैं, जिस पे जो ख़ानदानों को, जो ख़ानदान मुतासर हुए हैं, उनको जिस सदमे से गुज़रना पड़ा है उसके लिए भी हमें माजरत करना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पर इस पे अपने इदारे में जो ख़बरें चली हैं उसमें मैं ज़ाती तौर पर माजरत ख्वाह हूँ कि क्योंकि हमारा मसला ये होता है कि हमें ख़बर जो है मैच्योर होने नहीं दी जाती है। जैसे भी एक ख़बर आ जाती है तो ब्रेकिंग के चक्कर में हम बहुत सारे ख़बरें जो है वो उस तरह होते नहीं हैं जिस तरह पेश किए जाते हैं। बाद में पता चल जाता है तो शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं मिलता। इस मामले में ये जो वाक़या हुआ सरियाब रोड का, इसमें भी तकरीबन कोई अब तक की जो इतलात हैं उसमें कोई कबायली झगड़ा नहीं है। इसमें हुआ ये है कि अच्छा हुआ कि फूड डिपार्टमेंट ने बहुत सारे जो कन्फ्यूजन थी, जो ख़दशात थे, वो दूर कर लिए। मैं फूड डिपार्टमेंट के जो भी ज़िम्मेदारान थे उनको बिल्कुल सराहना चाहिए। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की ऑफिशियली। उन्होंने कहा कि जी ये जो मामला हुआ है ये कोई कबायली झगड़ा नहीं है। इसमें हारून रैसानी साहब जो है वो चूँकि फ़ूड डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर हैं और फूड सेफ्टी की ड्यूटी पे वो जो है मामूर थे, और वो आए थे किसी दुकान में, तो वहाँ पे कोई चेकिंग, कोई जुर्माना हुआ था, तो ये लड़ाई हुई है, उसमें हादसा पेश आया। एक तो ये फूड डिपार्टमेंट की जानिब से, फूड डिपार्टमेंट ने ऑफिशियली एक स्टेटमेंट के अलावा एक एफ़आईआर दर्ज करवा दी है। वो एफ़आईआर हमारे सामने है। उस एफ़आईआर में लिखा गया है, मुख्तसर मैं आपको बता दूं कि
ہارون رحسانی صاحب سمیت فوڈ ڈپارٹمنٹ نے فوڈ سیفٹی سے متعلق 2 ٹیمیں بنائی تھیں سریاب روڈ پہ. ایک کی سربراہی ہارون رحسانی صاحب کر رہے تھے اور دوسرے کی کوئی اور کر رہا تھا. تو جیسے ہی ہارون رحسانی صاحب وہ آئے ہیں, یہ بس ٹرمینل ہے سریاب روڈ میں, اور 2-4 ٹرمینلز ہیں. ایک مشہور ٹرمینل سدا بہار کے نام سے ہے جو حاجی فیروز لیڈی صاحب کی ملکیت ہے. تو ایف آئی آر کے مطابق ابھی تک بعد میں بتاؤں گا کہ ان کا دونوں فریقوں کا کیا موقف ہے, لیکن ایف آئی آر کے متعلق, اور ایف آئی آر دونوں میں سے لیڈی اور رحسانی قبیلے کے لوگوں نے ایف آئی آر نہیں کیے ہیں, بلکہ یہ سرکاری ایک ایف آئی آر ہے, فوڈ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک ایف آئی آر ہے. اس میں لکھا گیا ہے کہ سدا بہار ٹرمینل کے نزدیک وہاں پہ کوئی دکان تھا, اس میں ہارون رحسانی صاحب نے وہ کچھ پار پراگ جیسے کہ بیرونی ملک سے آتے ہیں, زیادہ تر پان وغیرہ گٹکے وغیرہ یہ انڈیا سے آتے ہیں افغانستان کے راستے, تو سپلائی ہوتی ہے پورے ملک میں. تو یہاں پہ وہ جو پان پراگ ہے نا انلیگل جو مضر صحت چیزیں ہوتی ہیں, یعنی پان پراگ تو مضر صحت ہی ہوتا ہے, تو یہ برآمد ہوئے تھے کسی دکان سے, اور دکان میں ان کو کوئی 1500 کچھ کا جو ہے وہ جرمانہ کر دیا گیا ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے. تو ادھر اس دکاندار جس سے یہ سامان برآمد ہوئے اس میں ان کی اور فوڈ ڈپارٹمنٹ کے اہلکاروں کی جانب سے وہ تھوڑی سی میں تو ہوئی. تو ایف آئی آر کے مطابق جب یہ ادھر 4-5 لوگ ایسے آئے تھے, وہاں دکان کے اندر وہ موجود نہیں تھے, وہ باہر سے آئے, شاید ان کو کسی نے انفارمیشن دی ہو یا اطلاع دی ہو. تو 5-6 بندے آئے, انہوں نے پہلے پوچھا کہ جی آپ کون ہو اور کیا کرنے آئے. تو ان کو بتایا گیا کہ جی ہم فوڈ ڈپارٹمنٹ سے آئے ہیں, آفیشیلی ہمارا ایک طریقہ کار ہے کہ ہم چیکنگ کر رہے ہیں دکانوں کی فوڈ سیفٹی کی. تو ادھر کافی دیر تک میں تو ہوا بھی ہوا ہے بقول ایف آئی آر. تو جیسے یہ جھگڑا ختم ہوا میں تو والا زبانی جو جھگڑا تھا, یہ جیسے ہی ختم ہوا تو اس کے بعد کچھ لوگ آئے, یہ چلے گئے تو کچھ لوگ آئے, وہ بھی 5-6 کے قریب تھے. ایف آئی آر میں کسی کا نام مینشن نہیں ہے, کسی کا نام نہیں لکھا گیا کہ کون تھے, لیکن یہ ایف آئی آر میں کہا گیا کہ 5 سے 6 ایسے مطلب ایف آئی آر میں ان کی پہچان نہیں لکھی گئی ہے. تو وہ آئے, انہوں نے فائرنگ کر دی, اور ذرا میں تو پہلے ہو چکی تھی لیکن بعد میں فائرنگ کر دی, جس سے یہ معاملہ پیش آیا جس میں ہارون رحسانی صاحب اور برآمدہ لیڈی صاحب, یہ جو ہے ظاہر کہ برآمدہ لیڈی صاحب فیروز لیڈی صاحب کے پوتے ہیں, اور ہارون رحسانی صاحب نواب اسلم رحسانی صاحب کے بھتیجے ہیں. یہ دونوں جاں بحق ہوئے ہیں اس واقعہ میں. یہ ٹوٹل جو ہے یہ ایک جو اگر اسٹوری کہیں وہ اسٹوری ایف آئی آر کے مطابق ایسا ہوا ہے. کچھ ایسے بھی انفارمیشن ہیں شاید کہ ان کو ابھی شیئر کرنا مناسب نہیں ہوگا, وہ بعد میں اسٹوری جب اور پختہ ہوگی تو وہ خبریں سامنے آئیں گی تو اس کو شیئر کریں گے. لیکن اس دوران دیکھیں نا, جو ایف آئی آر کے مطابق 9:30 بجے کے قریب یہ واقعہ, رات کے 9:30 بجے کے قریب یہ واقعہ پیش آیا ہے. اس 9:30 بجے سے لے کر اگلی صبح یا رات بھر تک مختلف قسم کی سوشل میڈیا میں ڈس انفارمیشن چلتی رہی. نواب اسلم خان رحسانی کی جانب سے بھی ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر دیا گیا, شاید کچھ اخباروں میں بھی وہ خبر چھپی. تو ان میں کہا گیا تھا کہ جی ایک حادثاتی ایشو ہوا ہے, جھگڑا حادثاتی طور پر ہوا ہے, دونوں طرف سے جو جانیں ضائع ہوئی ہیں وہ دونوں میری اولاد ہیں. یہ نواب اسلم خان رحسانی کی نام سے جو ہے سوشل میڈیا پہ یہ خبریں آئیں اور کافی سارے وائرل ہوئی. اور بہت میں دیکھ رہا تھا کہ اس اسٹیٹمنٹ کو بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ نہ صرف شیئر کیا بلکہ اس کو اپریشیٹ کیا اور اس کو اچھا اقدام قرار دیا. اور میں ذاتی طور پر بھی اس پہ کافی خوش ہوا کہ
چلیں جی، اور اگر نواب صاحب کی طرف سے ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی حادثاتی معاملہ ہے اور اس کو ریلاز کیا گیا ہے۔ لیکن بعد میں یہ ہوا کہ ہم نے بھی اپنی طرف سے کوشش کی کہ نواب صاحب سے، حاجی لشکری رحسانی صاحب سے یا فیملی کے کسی قریبی شخصیت سے وہ رابطہ ہو اور ان سے اس بارے میں تھوڑا سا معلومات لی جائے، لیکن چونکہ ظاہر کی فیملی جو ہے وہ اس ٹائم صدمے میں ہوتی ہیں، وہ نہیں ہو سکا، وہ انفارمیشن کلیکٹ نہیں ہو سکی۔ تو بعد میں نواب صاحب کی جانب سے ایک ٹویٹ انہوں نے کی کہ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے سوشل میڈیا میں جتنے بھی بیانات آئے ہیں وہ جو ہے من گھڑت ہیں، اور میں نے کوئی ٹویٹ اس واقعہ کے بارے میں نہیں کیا ہے۔ تو اس کا مطلب جو سوشل میڈیا میں جو کچھ وائرل ہوتا رہا، جس پہ ڈسکس ہوتی رہی ہے، وہ دراصل نواب صاحب نے ان سے ڈینائی کیے، وہ نواب صاحب کے الفاظ تھے ہی نہیں۔ اچھا، حاجی لشکری رحسانی صاحب کی ٹویٹ ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی دراصل انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ جاری جو کیا گیا ہے مختلف لوگوں کی جانب سے، مطلب وائرل ہوا ہے، وہ دراصل ہمارا نہیں ہے، وہ موقف نہیں ہے، یا ہم نے کوئی ایسی بات کی نہیں ہے۔ ابھی حاجی صاحب نے کہا کہ ہم نے اپنے بھتیجے نواب زادہ میر ہارون رحسانی کی شہادت کے بابت کسی بھی قسم کی ٹویٹ نہیں کی ہے۔ یہ نواب اسلم خان رحسانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بھتیجے نواب زادہ میر ہارون رحسانی کی شہادت کے بابت کسی بھی قسم کی ٹویٹ نہیں کی ہے۔ واقعہ کے متعلق ٹویٹ اور خبریں من گھڑت ہیں۔ اور دوسری جو خبر آئی ہے، جو ٹویٹ ہوا ہے اپنا حاجی لشکری خان رحسانی کی جانب سے، انہوں نے کہا کہ گزشتہ شب سریاب روڈ پر پیش آنے واقعہ کوئی قبائلی تنازعہ نہیں ہے۔ اچھا، شہید نوابزادہ میر ہارون رحسانی ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ اتھارٹی بلوچستان کے عہدے پر فائز تھے۔ وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے کہ اس دوران قانون شکنوں کے حملے میں وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ جو میں نے بعد میں چیک کی کچھ دوستوں سے، انہوں نے مجھے یہ ان کی وہ اسکرین شاٹ ہیں وہ مجھے بھجوا دیے تھے۔ تو اس کا مطلب ایک طرف اگر دیکھا جائے تو نواب صاحب کا موقف آیا ہے کہ واقعہ کے بارے میں حاجی لشکری صاحب کا، کہ یہ واقعہ کوئی قبائلی تنازعہ نہیں ہے، یہ بلکہ ایک ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے دوسری طرف سے ایک کارروائی کی گئی ہے، اس میں یہ جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ دوسری جانب اگر لیڈی ٹرائب کی بات کریں، ان کی جانب سے اب تک کوئی موقف سامنے نہیں آیا ہے۔ ممکن ہے کہ آج یا کل تک کوئی موقف سامنے آ جائے، لیکن ابھی 24 گھنٹہ تقریباً 24 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں لیڈی یعنی حاجی فیروز خان لیڈی کی جانب سے یا ان کی خاندان کے، ان کو لیڈی ٹرائب نہیں کہنا چاہیے، میرے خیال میں ٹرائب نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ حاجی لشکری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی قبائلی جھگڑا نہیں ہے اور قبائلی لڑائی ہوئی ہی نہیں ہے۔ تو وہ ایک روٹین کا ایک ڈیوٹی طرح انجام دے رہے تھے، اگلے سے جو لوگ ہائپر ہوئے، جو بھی ہوا، انہوں نے فائرنگ کر دی۔ تو آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ حاجی فیروز خان لیڈی کی فیملی سے یا خاندان سے، اس گھر سے ابھی تک کوئی موقف سامنے نہیں آیا ہے۔ بہت سے ساتھی یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ جو معاملہ ہے اس سے جو ہے کوئی قبائلی خدا نخواستہ کوئی جھگڑا طول پکڑ جائے۔ میرا ذاتی خیال ہے، اور شاید یہ میری خوشگمانی ہو، کہ نواب صاحب اور حاجی لشکری صاحب کی جانب سے جو یہ آیا تو وہ ایک اس کو قبیلے کی جھگڑا نہیں کہہ رہے ہیں، تو ممکن ہے کہ اس کو قبائلی حوالے سے آگے نہیں دیکھا جائے گا۔ اگر کوئی میڑ مرکہ ہوگا، کوئی صلح صفائی ہوگی، جو بھی ہوگا وہ قبائلی حوالے سے نہیں ہوگا، وہ دو ذرا کے خاندانوں کے بیچ ہوگی، سراون ہاؤس اور حاجی فیروز خان لیڈی صاحب کے گھر سے جو ہے جو بھی ہوگا کوئی صلح صفائی تو ان کے درمیان ہوگا۔ اس کو رحسانی اور لیڈی قبائل کا جھگڑا جو ہے نہیں کہنا چاہیے۔ یقین مانیں یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس کے بعد مکران سے لے کر چمن تک جہاں جہاں لوگ جاننے پہچانے جو ہمارے لوگ ہیں، جو جن کے ساتھ شناختی ہے بیرونی ملک، وہ بھی فون کر کے بار بار یہ پوچھ رہے تھے کہ جی مسئلہ کیا ہے، یہ کیوں واقعہ کیوں پیش آیا ہے۔ ابھی جو کچھ چیزیں جو اب تک سامنے آئی ہیں، بہرحال ابھی اس پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو ویور ہیں، ظاہر کہ لوگ دیکھتے ہیں،
تو ان کو اپنی درون ٹی وی کے پلیٹ فارم سے بتانا مقصود تھا کہ اس کو قبائلی جھگڑا نہ کہا جائے، اور اگر بیرونی ملک ہمارے جو ویور بیٹھے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں جو پوچھ رہے ہیں، ان کے لیے بھی ہے، اور بلوچستان کے اندر ظاہر ہے کہ دور دراز کے علاقے کے لوگ ہیں، تو ان کو ایک رند اور احسانی کا جھگڑا اس کو نہ سمجھا جائے۔ اور میں دعاگو بھی ہوں اس بارے میں کہ یہ معاملہ یہیں تک رہے اور اس کو آگے نہیں جانا چاہیے، اس معاملے کو آگے بالکل نہیں جانا چاہیے۔ نواب اسلم خان رحسانی، میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ اس وقت اگر بلوچ ٹرائب میں سب سے سینئر اگر کوئی چیف ہیں کسی ٹرائب کا بلوچوں میں، وہ اس وقت نواب اسلم خان رحسانی ہیں۔ مطلب پیر مرد بزرگ سفید ریش، اس وقت آپ نواب اسلم خان رحسانی کو سمجھ سکتے ہیں، اور بہت سی چیزوں کا انہوں نے اپنے بڑے پن کا ثبوت بھی دیا ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں جو وارڈ میں جو ایک جھگڑا چل رہا ہے، دونوں طرف سے فریقین آمنے سامنے ہیں، فائرنگیں بھی ہوئی ہیں، لوگ اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں، واحد نواب اسلم خان رحسانی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے پہل کی، خود ان کا چھوٹا بھائی حاجی لشکری خان رحسانی، انہوں نے جا کے وڈ میں فریقین سے ملے، ایک ہمدردی کی بنیاد پہ، ایک یوں سمجھیں کہ قوم دوستی کی بنیاد پہ وہ وڈ چلے گئے ہیں۔ وہاں پہ دونوں فریقین کو تقریباً اس بات پہ تو آمادہ کر دیا کہ کم سے کم ٹمپریری صحیح لیکن ایک جنگ بندی کر دی۔ میں سوچ رہا تھا اگر نواب اسلم خان رحسانی یہ اقدام نہ اٹھاتے، اگر خدا نخواستہ وہاں پہ معاملہ تصادم ہو جاتی، تو بہت سارا نقصان ہونے کا خطرہ بالکل موجود تھا۔ یہ نواب صاحب کو اس کا کریڈٹ دینا چاہیے، اس نے یہ احساس کیا ایز اے بلوچ ٹرائب میں بڑے ہونے کا، اس احساس ذمہ داری کو انہوں نے نبھایا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے سریاب روڈ پہ، اس پہ بھی تقریباً باقی کی میں بات نہیں کر سکتا، لیکن نواب صاحب کی دور اندیشی پہ مجھے شک نہیں ہے، وہ اس کو دور اندیشی سے اور بڑے تحمل سے اس کو ڈیل کریں گے، اور ہماری دعا یہی ہونی چاہیے۔ تو کل کے واقعہ کے جو بھی معلومات ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں۔ فردر اگر کوئی اور انفارمیشن ہوگی تو کوشش کریں گے آپ کے ساتھ اس کو شیئر کریں، اور دعا کریں کہ یہ اس طرح کے معاملات مزید نہ بڑھیں۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔